सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। डॉक्टर इसरार ने एक दफ़ा कहा था कि आज अगर पूरी दुनिया में आप देखें तो सबसे बड़ी मुनाफिक कौम जो है वो पाकिस्तानी है। ये बात आज इसलिए मैंने आपको बताई, एक सोशल मीडिया से मुझे अखबार नज़र आई, वो मैं ऊपर बोर्ड पे लगवा देता हूँ। उस पर 3 जो रहनुमा आप कह सकते हैं पाकिस्तान के, उनके बयानात हैं, एक मज़हबी रहनुमा और 2 सियासी रहनुमा। नवाज़ शरीफ, राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान। आप सबके इल्म में है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में अहमदी जो हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही, उनकी अवादात में रुकावटें डाली जा रही हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मीनार गिराए जा रहे हैं, कब्रों की बेहुरमती हो रही। और इन तीनों के बयानात मुख्तलिफ मौक़ों पे आए। नवाज़ शरीफ का भी बयान था, आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ ने ये बयान दिया था कि जो कादियानी है वो हमारे भाई हैं। फिर राना सनाउल्लाह का बयान है इसी अखबार में कि जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, वो भी मुसलमान हैं। फिर फजल रहमान का है कि ये हमारे और कादियानी के दरमियान हालात पैदा करके फितना और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 बयानात मिलते-जुलते जिस तरह मैंने बताया, खुलासा है उनका मैंने बताया। जब इन लोगों ने बयानात दिए तो 2-4 उलमा ने इसके ऊपर एतराज़ात किए, मगर बाद में ज़ाहिर है किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन जो बात अब मैं बताने वाली हूँ, जो डॉक्टर इसरार ने की थी कि सबसे बड़ी मुनाफिक कौम आज पाकिस्तानी है। ये जितने जुल्म मैंने आपको शुरू में बताए, वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हो रहे हैं। गवर्नमेंट किसकी? शहबाज शरीफ की। चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी। फजल रहमान भी गवर्नमेंट में शामिल ही है। जिस तरह के बिल पास होते हैं, कभी आईनी 26वीं तरमीम पास हो रही, कभी कुछ हो रहा। खैर, इतने जुल्म हुए, बड़ी तादाद में लोग जो है वो जेलों में हैं। रोज़ाना उलमा के, रोज़ाना ऐसे लोगों के बयानात आते हैं, कभी कत्ल की धमकियाँ दी जाती, कभी कोई कहता है मैं एक के बदले में 30 मारूँगा, और जो मरा बंदा वो भी अपनी तिब्बी मौत मरा या जो भी, लेकिन लड़ाई भी ना तो अहमदियों के साथ वहाँ पे हुई थी, खुद वो मर गया, बीमार था, जो भी था, मगर वो मुद्दा जो था वो इनके ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद आपने देखा सरगोदा है, लाड़काना है, कोई भी जगह है, किसी जगह पे भी आप देख लें, लीडर आपको हर जगह पे नज़र आएंगे, लेकिन कोई बोलता नज़र नहीं आएगा। हालात हर जगह पे तकरीबन ख़राब है। ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं है, जो लोग कहते हैं नहीं जनाब सिर्फ पंजाब में गड़बड़ है, पेशावर में भी गड़बड़ है, बड़ी तादाद में वहाँ भी अहमदी मुतासर हुए और कई डॉक्टर जो हैं उनको कत्ल किया गया वहाँ पे भी। फिर लाड़काना से भी गिरफ्तारियाँ हुई, और फिर कराची में भी जो हालात बने। फिर पंजाब का आपको पता ही है कि कोई जगह नहीं बची, ना फैसलाबाद, अब राना सनाउल्लाह फैसलाबाद का, ना वो सरगोदा बचा, ना डस्का बचा। जितने भी इलाके थे काफ़ी बड़ी तादाद में उनके नाम रोज़ाना सोशल मीडिया पे चल रहे होते, और जो लोग धमकियाँ दे रहे होते हैं उनको मज़हब का इल्म नहीं है, वो मज़हब के साथ जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो आप सबके इल्म में है। लेकिन इन लोगों की ज़बानों पे फालिज गिरे हुए हैं, ये है असल में जो बात। इन लोगों की ज़बानें काम नहीं कर रही, इन लोगों की आंखें देख नहीं पा रही। ये जिन 3 लोगों के मैंने बयान दिए आपको अखबार के ना, और ये बिल्कुल बहरे हैं, कानों से सुन नहीं रहे। ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, मुनाफिक उसी को कहते हैं कि जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। वक्ती तौर पर ये लोग बयानात दे देते हैं और बाद में ज़ाहिर है भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कई सवालात जन्म देते हैं। ये भी हो सकता है, अब लोग कहते हैं कि पीछे भी गवर्नमेंट ही है ये सब कुछ करवाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कमज़ोर है, गवर्नमेंट से ऊपर भी जो बैठे हुए हैं वो भी कमज़ोर हैं, और वो ज़ाहिर है अब किसी को, गरीब को तो मरवाना है ना।
ایسے ہی ہوتا ہے، جو آپ کو پتا ہے، کوئی وہ ڈیرا ہو، اس کے بچے سے کوئی قتل ہو جائے، پھر وہ نوکروں پہ ڈال دیا جاتا ہے، کسی غریب کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے میں سنبھال لوں گا۔ مگر یہاں پہ غریب کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کمزور ہے، کیونکہ ظاہر ہے بڑی تعداد میں وہاں پہ جو احمدیہ نہیں ہے، اگر شیعہ ہوں تو ان کے متعلق یہ بات کریں تو وہ آگے سے ظاہر ہے پھر وہ بھی شدت پہ اتر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا، آگے سے کسی نے کچھ نہیں کہنا، خاموشی رہنی ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور مل جائے ہمارے معاشرے میں، اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ عدالتیں کیا سلوک کرتی ہیں، وکلاء جو ہیں وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو یا کسی کمزور کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو ڈاکٹر کس طرح، اور امیر جائے تو کس طرح گلے لگاتا ہے۔ یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے۔ اگر یورپ کی بات آپ کریں، یہاں پہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے، ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ ہمارے کیونکہ یہ ایک پہلا سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس فرقے سے ہے۔ اگر آپ فرض کرے بتا دیتے کہ میں ربوہ سے آیا ہوں، ان کا رویہ چینج ہو جائے گا۔ مگر کئی اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھے پولیس افیسر بھی ہیں، مجبور ہیں، کیونکہ انہوں نے اس معاشرے میں رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، ان کی مجبوری ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، جو لیڈر آپ کے میں جن کے نام بتائے تھے، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلے دن کوئی ظلم ہوا تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب بس، پولیس ان کی، ملٹری ان کی، ہر چیز ان کی۔ آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری نے کہا تھا کہ جو ہماری فوج ہے وہ عنقریب پنجاب پولیس بن جائے گی۔ وہاں پہ وہی حالات ہے، پنجاب پولیس کا ہی رول ادا کر رہے ہیں نا، نواز شریف کے آگے پیچھے، شہباز شریف کے، مریم کے، پروٹوکول مل رہی ہے۔ مگر جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ توجہ نہیں۔ آپ کے وزیر جو ہیں ان کی جان خطرے میں ہے تو ان کی سیکیورٹی بڑھا دو، مگر جو مساجد، جو عبادت گاہیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ان کو جناب جو مرضی کوئی کرتا رہے۔ 100 پولیس والا ہوتا ہے، 500-700 بندہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ دھمکی لگاتا ہے، پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیٹ جاتے ہیں جناب، جو آپ کہتے ہیں وہ بھی مل کر شروع کر دیتے ہیں اپنا، ان کے ساتھ حصہ ڈال کے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ جو ثواب کار کرنا ہے، وہ کلمہ مٹھانا ہے، کسی کی نمازی کو پکڑنا ہے، کسی کو جمعے پہ جاتے پکڑنا ہے، تو یہ پاکستانی قوم کی حالت ہو چکی۔ لیکن یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ جب تک آپ کی گورنمنٹ اس میں دلچسپی نہیں لے گی، جب تک فوج ہماری جو وہ دلچسپی نہیں لے گی۔ اب یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں کئی دفعہ اس کا ذکر کرنے والا تھا، ذہن سے نکل گیا، کہ اب فرض کرے چیف آف آرمی سٹاف ہے، طاقت تو اس کے پاس ہی ہے نا۔ اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو اس کو یہ فکر ہے اپنی جان کی کہ جس طرح سلمان تصیر کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہ ہو جائے، اور اپنی فکر میں یہ بھی عدل و انصاف کے تمام تقاضے جو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، چیف آف آرمی سٹاف بڑی، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، بڑی قربانی دے رہے ہیں ملک کے لیے، صدر انہوں نے لگایا ہوا، وزیر اعظم انہوں نے لگایا ہوا، وزیر اعلیٰ چاروں جگہ کے ان کے ہیں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ، وہاں کی چیف منسٹر، اب یہ میں نے تو نہیں بتانا چاہتا مگر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ بھی ان کی ہے۔ پھر جج عدالتوں میں وہ بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے لگائے ہوئے ہیں۔ اداروں میں کوئی سی جگہ بھی جگہ خالی ہوتی ہے، وابٹا ہے، نادرا ہے، پی آئی اے ہے، کوئی ایمبیسی، کوئی سفیر ہے، کوئی یہ وہ، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، کیونکہ قوم میں تو اس قابل بندہ ہی کوئی نہیں نا کہ اس کو یہ ڈیوٹی دی جائے۔ آئی جی ان کا ہے، وزیر داخلہ ان کا ہے، اور یہ وزیر داخلہ جو ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہے، ویسے تو اس کو وزیر داخلہ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بس کی ٹکٹ ہے یہ مہنگی بیچ رہا ہے، پچھلے دنوں بسوں کو جا کے چیک کر رہا۔ وہ کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ کبھی انسان کو ترقی نہیں کرنے دے۔ جو معاملات عام پولیس والے ہیں
عام ادارے کے ہیں، وہ جا کے صرف نمبر بنانے کے لیے کہ میں جناب بڑی آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہماری جو چیف منسٹر ہے وہ بھی ویڈیو ٹک ٹاک پروگرام بنانے کے لیے جس طرح وہاں پہ دورے کرتی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کے بیانات جو دیے گئے تھے اور اس کے بعد بھی یہ ظلم نہ رکا تو کئی سوالات کا جنم دیتا ہے، کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کیا آج وہاں پہ جو احمدی رہتے ہیں یا دوسرے بھی لوگ رہتے ہیں، سوالات یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے جی آ کے اپنا مذہب ڈکلیئر کریں۔ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کے ماں باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کا کیا نام رکھے۔ گورنمنٹ کا تو نہیں کام کہ اس کا نام کیا ہے، یا چیف آف آرمی سٹاف نے یا عدالتوں نے آ کے بتانا کہ آپ نے یہ نام رکھنا۔ تو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے جب آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کون ہیں تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، پھر آپ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے آئین کا تعلق کیا ہے؟ یہ تو انسان کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، فرض کرے کسی چیز پہ بھی، تو آپ بیٹھ کر بات چیت کریں، جناب بتائے کہ یہاں پہ ہمارے اختلافات ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ہے، تو بیٹھ کے آپ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کی بات کریں، سنیں، اور پھر ظاہر ہے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پھر چلے۔ قوانین کا وہاں پہ کیا مقصد ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ لوگوں کے گھروں کے معاملات میں دخل دیں، لوگوں کے مذہب کے معاملات میں دخل دیں؟ یہاں یورپ میں ایسا ہوتا ہے یا کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہوتا؟ تو یہ میں بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ وہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جو احمدیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، وہ احمدی ہیں۔ اب وہاں پہ کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، اور صرف تشدد کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ اور یہ لیڈر جو ہے یہ خاموش ہے، یہ وہ والے لیڈر جو شاید وقت آنے پر اپنے بیانات دیتے مگر اس سے کہتے ہیں کہ بالکل آنکھیں، زبان، کان، ہر چیز بند ہے۔ ناظرین، میں پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ 50 سال کے پہلے کے اوپر نظر ڈالیں اور 50 سال کے بعد میں نظر ڈالیں، کیا کھویا کیا پایا، اور ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ آج جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، وجہ یہی ہے کہ قوم ایک نہیں بن سکی، اور کچھ فرقوں میں حالات خراب ہو گئے، کوئی ظلم کی طرف نکل گئے، کوئی تشدد کی طرف نکل گیا، عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ کل میں نے پروگرام دیا، وہ دیگ آ گئی، وہ جی افطاری کے وقت دیگ آ گئی ہے، احمدی جو افطاری کرنے لگے، اچھا جی یہ کیوں کرنے لگے؟ اور خدا کے بندو اور جاہلو اور عقل کے اندھو، کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہو؟ دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ وہ جو کوئی مرضی جب مرضی کوئی کھانا کھائے، کوئی پابندی ہے وہاں پہ کہ آپ نے اس وقت کھانا کھانا، اس نے اس وقت کھانا؟ یہ تو جہالت کا ایک میرا خیال ہے ایسا نمونہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کامرس میں کل کسی نے لکھا تھا کہ ہاں سانس بھی لیں گے تو کہیں گے او ہو اس نے سانس کیوں لیا؟ وہ خود تماشا بناتے ہو اپنا، اور بیوقوف و گدو خود اپنا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ جی ڈکلیئر کرے پہلے کہ ہمارا مذہب کیا، وہ ڈکلیئر تو وہ کر رہی ہے، پھر ان کی سنیں جی، اگر وہ ڈکلیئر کر رہے تو آپ ان سے پوچھتے بھی ہے، پھر آئین لے آتے ہیں۔ اور باقی 56 ملکوں میں آئین نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، جو اسلامی ممالک ہے، یہ پوری دنیا ہے، وہاں پہ آئین نہیں ہوتا۔ تو یہ آئین یہ وہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر آپ نے چلو فرض کرو بس، تو وہ بھی حق نہیں آپ کا بنتا تھا۔ اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، اگر وہ مسلمانوں والی عبادت کر رہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار دیکھو ہم ان کو کافر کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں والی عبادت کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ مگر کیونکہ پوری قوم کے جو اس وقت عقل ہے اس میں ایک ہی چیز ڈال دی گئی ہے، اور وہ ہے کہ مذہب کے لیے آپ نے سب کچھ، اچھا ادھر آ کے دھمکیاں دے رہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہے، تماشا دیکھ رہی۔ یہاں پہ کوئی چھوٹی سی بھی بات کر دے
ان وزیروں کے متعلق، مریم کے متعلق، چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ادھر وہ قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے، خاموش، پتہ ہی نہیں. تو میرا خیال ہے غور کرے اپنی حرکتوں سے، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ جو ملک آپ جس کی وجہ سے بڑا لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ناراضگی ہر طرف. کوئی خبر آپ کو اچھی نہیں ملتی پاکستان سے، یہ بھول جائیں کہ کوئی خبر اچھی ملے. تو جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ایسے قوانین جو فضول قوانین بنائے ہوئے ان کو ختم کرے، لوگوں کو عبادت کرنے دے، پھر دیکھیں ملک میں کیسے خوشحالی آتی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے. 50 سال پہلے بھی تو لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، ملک کے حالات بھی ٹھیک تھے. یا تو آپ اپنے باپ دادا سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس کا اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لیں کہ ان سے زیادہ سمجھدار آپ ہیں، پھر ان کو کہ وہ غلط تھے. جی بڑی لمبی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن منافقین ڈاکٹر صاحب نے ویسے کہا ٹھیک تھا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.